बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, ईरानी सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर यहां पर मौजूद थे और उनकी अहलिया भी उनके हमरा थी और एक आला सतह का वफ़द भी उनके हमरा पाकिस्तान में मौजूद रहा। इंतहाई अहमियत का हामिल उनका ये दौरा। अपने इस दौरे के दौरान ख़ासा टफ़ उनका एक शेड्यूल रहा। अहम मुलाकातें हुई। उनकी मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से, उनकी मुलाकात हुई सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से, फिर उनकी मुलाकात हुई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से। उसके बाद वो लाहौर तशरीफ़ लेके गए, वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, बलीग़ुर रहमान गवर्नर पंजाब साहब से। उसके अलावा उन्होंने वहाँ पर लाहौर की खूबसूरती की भी खासी तारीफ़ की और वहाँ पर उन्होंने अपने खिताब में ये भी कहा कि नौजवान नस्ल को इल्म और जो टेक्नोलॉजी है, साइंस और टेक्नोलॉजी, उसमें अपनी महारत को आगे लेके जाने की ज़रूरत है जब हम तरक्की की बात करते हैं या ओवरऑल ख़ित्ते की तरक्की की बात करते हैं। उसके बाद वो जनाब ले गए तशरीफ़ कराची, वहाँ पर मज़ार कायद पर उन्होंने हाज़िरी दी। उससे कबल उन्होंने जो मज़ार इकबाल है वहाँ पर भी हाज़िरी दी थी और वहाँ पर फिर उनकी गवर्नर सिंध से भी मुलाकात हुई और उसके अलावा वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात हुई और उनको एजाज़ी डिग्री से भी नवाजा गया। और आज जो है वो बज़रिया कराची वो वापस तशरीफ़ लेके जा चुके हैं। उनको अलविदा किया गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने। वज़ीर आला सिंध भी इस मौके पर मौजूद थे और रियाज़ पीरज़ादा भी इस मौके पर मौजूद थे। ख़ासी अहमियत का हामिल है उनका ये दौरा और इसी हवाले से वज़ारत ख़ारजा ने एक जॉइंट कम्युनिके भी जारी किया है जिसमें उनके दौरे के हवाले से जो तमाम तर तफसीलात हैं उनको शेयर किया गया है, जिसमें उनके दौरे के हवाले से बताया गया है कि जो अहम मुलाकातें रही हैं इलाकाई मामलात में, जो आलमी मामलात हैं उस पर दो तरफ़ा क्या गुफ्त शनीद हुई है, उस हवाले से भी किस तरह से तिजारती हुजम को बढ़ाया जा सकता है, सरहदी मामलात को कैसे देख रहे हैं दोनों ममालिक और तमाम तर जो दो तरफ़ा मामलात हैं उस पर भी जो तबादला ख्याल हुआ है, तमाम तर डिटेल आज हम अपने प्रोग्राम में शेयर करेंगे। उसके साथ साथ आज प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम बात करने वाले हैं FBR के हवाले से। FBR में इस्लाहात के हवाले से, ख़ास तौर पर जब हम इस्लाहात की बात करते हैं FBR में तो बात हो रही होती है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से और टैक्स के दायरे कार को कैसे वसी किया जा सकता है, उस हवाले से भी आज वज़ीर-ए-आज़म चूँकि आप जानते हैं कराची में मौजूद थे, कारोबारी शख्सियात से उनकी ख़ासी कॉर्डियल डिस्कशन हुई है, उसमें उनसे सवालात भी किए गए। तो उस पर उनका ये भी कहना था कि FBR के हवाले से डिजिटाइजेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा रहा है, ये बेहद ज़रूरी है। तो आज इन तमाम तर मामलात पर भी हम बात करेंगे। मुझे मेरा प्रेस्टीजियस पैनल ज्वाइन कर चुका है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मैं फिर भी तारुफ करवा देती हूँ, प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। उनके साथ मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। और उनके साथ आज प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आगा इकरार हारून साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आगा साहब आपके ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूँगी। ईरानी सदर के दौरे के अगर हम बात करते हैं टेंजिबल आउटकम्स को, उनको आप कैसे देखते हैं, कितना फ्रूटफुल रहा है दौरा आपकी नज़र में? देखें नाज़िया, बात यह है कि डॉक्टर इब्राहिम रईसी जो है ये इनका पहला दौरा है पाकिस्तान है। ये जब 2-3 साल पहले जब इक़्तिदार में आए थे उसके बाद पाकिस्तान का ये पहला दौरा है और इस लिहाज से ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है कि ख़ित्ते में बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। पाकिस्तान का एक लीडिंग रोल जो है वो सामने नज़र आ रहा है। चीन की मदद से सऊदी अरबिया और ईरान के ताल्लुकात की बहाली बहुत बड़ा एक पेशरफ़्त था जिससे ख़ित्ते में इस्तेहकाम आया है। तो उसके बाद इस तनाजुर में देखें और फिर जिस तरह से इसराइल और ईरान के दरमियान मामलात चल रहे थे उस तनाजुर में ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है और दुनिया भर की नज़रें जो हैं इस दौरे पर थी। और ये दौरा इसलिए भी अहमियत का हामिल था कि न सिर्फ इसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात बल्कि इलाकाई और आलमी उमूर जो है उस पर भी पाकिस्तानी क़यादत और ईरानी क़यादत के माबैन जो है तबादला ख्याल का एक बहुत बड़ा मौका मिला है। इस दौरे के नतीजे में आज जो मुश्तरका ऐलान इस्लामाबाद और तेहरान से जारी हुआ है वो एक जामे और हमजहती मुश्तरका ऐलान है जिसमें 28 पॉइंट्स दिए गए हैं और उसमें वो तमाम उमूर उस पर सैर हासिल बहस की गई है और सैर हासिल गुफ्तगू की गई है जो ईरानी सदर और पाकिस्तानी क़यादत के दरमियान बातचीत में ज़ेर बहस आए हैं और ख़ास तौर पर उसमें सिक्योरिटी के मामलात हैं, तिजारत को बढ़ाने के मामलात हैं और आला सतह के वफूद के मुसलसल तबादले और इन वफूद के दरमियान जो है वो एक तसलसल जो है बरकरार रखने की ज़रूरत और उसकी अहमियत को उजागर किया गया है। इसके साथ साथ जो 8 MOUs पर दस्तखत हुए उसकी भी बात की गई है। ये बड़े इंपॉर्टेंट MOUs हैं।
پاکستان کے حوالے سے بھی اور ایران کے حوالے سے بھی۔ اس میں دونوں ملکوں کی قیادت اس بات پر متفق ہوئی کہ ہم تجارت کا حجم جو ہے 2.5 ارب سے بڑھا کر 5 سال میں 10 ارب تک لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو مسئلہ تھا وہ سیکیورٹی کا تھا، جس میں ایران کے جو انٹیریئر منسٹر تھے ان کے پاکستان کے انٹیریئر منسٹر کے ساتھ بھی ایک علیحدہ میٹنگ ہوئی ہے، جس میں سرحدی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، کیونکہ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ پاکستان اور ایران کی سرحد جو ہے وہ ناپسندیدہ عناصر کی آمد و رفت کی وجہ سے ایک ہاٹ بارڈر جو ہے تصور کیا جاتا رہا ہے۔ دونوں ملکوں کی قیادت نے سیکیورٹی کے امور پر اتفاق کیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ انٹیلیجنس انفارمیشن شیئرنگ پر اتفاق کیا ہے، بلکہ اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ ناپسندیدہ عناصر کی آمد و رفت روکنے کے لیے بارڈر مینجمنٹ کو بہتر بنایا جائے گا، اور اس حوالے سے پاکستان اور ایران کے بارڈر جو ہیں اس کو ہم ٹریڈنگ اور مارکیٹنگ میں تبدیل کریں گے تاکہ ایک سافٹ بارڈر بنے، اور پھر یہ بارڈر جو ہے دونوں ملکوں کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ بن سکے۔ تو یہ سارے امور تھے جس پر بحث ہوئی ہے، بات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں ایک یہ سرکاری سطح کی انگیجمنٹس کے علاوہ یہاں پر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے عوامی سطح پر بھی ان کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں رہی ہیں۔ انہوں نے یہاں اسٹوڈنٹ سے ایڈریس کیا ہے، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ نومل یونیورسٹی گئی ہیں، یہاں بچوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کی یتیم بچیوں کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں۔ اچھا پھر دیکھیں پھر ان کی یہاں کاروباری شخصیات، مذہبی اسکالر، سب مختلف جو پروفیشنلز ہیں اہم شخصیات، ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں، ان کے ساتھ تبادلہ خیال کا موقع ملا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ دورہ بڑی اہمیت کا، اور پھر آج جب وہ واپس گئے ہیں اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے، گورنر سندھ بتا رہے تھے وہ میڈیا سے ٹاک میں کہ جب ان کو رخصت کیا تو انہوں نے یاد دلایا کہ پرائم منسٹر کو پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں شہباز سپیڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو یہ میسج دیں کہ وہ ایم او یوز پر بھی شہباز سپیڈ کی طرح کام دکھائیں اور تیز رفتاری سے عمل درآمد کریں۔ یہ اس دورے کا ایک ایسا پہلو ہے جو بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور جس میں انہوں نے پرائم منسٹر کی صلاحیتوں کو بھی اعتراف کیا ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ ان ایم او یوز پر عمل درآمد کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے عوام کو سہولتیں ملیں گی، دونوں ملکوں کے عوام استفادہ کریں گے، جس سے ایک ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ صافی صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں موجودہ خطے کی صورتحال کی یا پاکستان ایران ریلیشن کے حوالے سے، تو ہم دیکھتے ہیں علاقائی معاملات ہوں یا عالمی امور ہوں، دونوں کی سوچ میں یکسانیت ہے، دونوں ایک ہی پیج پر ہیں۔ خاص طور پہ غزہ کے حوالے سے بھی بات ہوئی، فلسطین کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور پھر افغانستان کے مسئلے کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ تو یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ خطے کے دو اہم ممالک اہم معاملات میں یکساں سوچ رکھتے ہیں۔ جی بالکل، یہ انتہائی اہم پہلو ہے، آپ نے بہت اچھی جانب ہماری توجہ مبذول کروائی ہے۔ پاکستان اور ایران، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ثقافتی اور سماجی اور ایک ہمسائیگی کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن جو تزویراتی مسائل ہے، جو آپ نے اسپیشلی جو سیکیورٹی کے مسائل کا ذکر کیا، یہ بھی ایران اور پاکستان کے یکساں ہے۔ ایران کو بھی دراندازی کی شکایتیں رہتی ہے، بلوچستان اور سیستان کے علاقے میں ان کو بھی مذہبی منافرت اور دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کو بھی سرحدی علاقوں میں، اسپیشلی بلوچستان کے علاقے میں اور جو سابق فاٹا تھا قبائلی پٹی میں، لگ بھگ اسی قسم کے معاملات اور سیکیورٹی کے جو خدشات ہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ مماثلت جو ہے مستقبل کے تعاون کو مزید ایک فروٹفل انداز میں آگے بڑھانے میں بہت زیادہ سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو بہت انتہائی اہم میٹنگ معزز مہمان کی رہی، وہ پاکستان کے سپاہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب سے ان کی جو ایوان صدر میں ملاقات تھی وہ رہی۔ اس میں بہت سارے مسئلے اسپیشلی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کئی مسائل جو ہے اس کا ذکر بھی ہوا، اور اس کے لیے مشترکہ اسٹریٹجی اپنانے کی بھی ایک بات کی گئی، اور مستقبل کے تعاون کو مزید بڑھانے پہ بھی خصوصی توجہ دی گئی۔ اس حوالے سے میں آرمی چیف کے اس بیان کو بار بار دہرانا چاہوں گا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان اور ایران کے بارڈر کو امن، سلامتی اور دوستی کے بارڈر میں تبدیل کرنے کے خواہاں ہے، اور اس کے لیے پاکستان اپنے طور پہ ہر قسم کا اقدام کرنے کے لیے بھی آمادہ ہے۔ اس کے جواب میں اچھی بات یہ رہی کہ ایران بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان
جو سمگلنگ کا مسئلہ ہے، جو دراندازی کے مسائل ہے، وہ بالکل خوش اسلوبی سے طے ہو، اور پاکستان اور ایران جو برادر ممالک ہے ان کے بیچ میں تجارت کے لیگل رستوں کو اپنایا جائے، چاہے ایکسپورٹ ہو چاہے امپورٹ ہو، دونوں ممالک کی خواہش بھی ہے، dونوں ممالک کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس میں جو سمگلنگ کا جو ایک ناسور ہے اس پہ دونوں ممالک ختم کرنے کے لیے ہمیں آمادہ نظر آئے. تو یہ اگر اس میں پیش رفت ہوئی، آپ جانتی ہے کہ اس IFC کے تحت پاکستان کی افواج اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بھی پہلی مرتبہ متحرک ہے کہ سمگلنگ کے ناسور سے پاکستان کو پاک کیا جائے، جو ہنڈی کا ناپاک کاروبار ہے اس سے نجات دلائی جائے، جو انسانی سمگلنگ کا مسئلہ ہے اس کے لیے اقدامات لینے شروع ہو چکے ہیں. تو اسی طرح ایران بھی یہی چاہتا ہے. تو یہ چیزیں اگر مستقبل میں ہمارا سیکیورٹی اور تجارتی اور ثقافتی تعاون کو مزید آگے بڑھاوا ملے گا تو یقینی طور پر نہ صرف دونوں ممالک کی سلامتی کو فائدہ ہوگا بلکہ یہاں پہ معاشی اور اقتصادی خوشحالی بھی آئے گی. اور ظاہر ہے نازیہ کہ جب جس خطے میں اقتصادی اور تجارتی سرگرمیاں فروغ پاتی ہے تو پھر جو ملک دشمن عناصر ہوتے ہیں ان کو گل کھلانے کی آزادی نہیں ہوتی. یہ جو ہم سرحدی پٹی میں مسلسل تشدد کا ایک عنصر دیکھ رہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نوجوان نسل چونکہ بے روزگار ہے، ان کے پاس روزگار کے ذرائع کم ہے ان علاقوں میں، تو وہ بہت آسانی سے ٹریپ ہو جاتے ہیں اور وہ دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. لیکن اب چونکہ یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ ایران بارڈر ہو چاہے افغانستان بارڈر ہو، ایون حتیٰ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے بارڈروں پہ سکون ہو اور وہاں پہ تجارتی سرگرمیاں فروغ پائے. چین کے ساتھ تو ہمارا ویسی بھی تجارتی عمل جاری ہے، سی پیک کے دوسرے فیز میں ہم داخل ہو چکے ہیں. تو پاکستان اگر اس خطے کے اگر سنٹرل ایشیائی ممالک ہو جائے، افغانستان ہو جائے، چین، ایران، اور اگر بھارت بھی اپنی ہٹ درمی سے باز آئے اور کشمیر کا مسئلہ وہ بین الاقوامی قوانین کے تحت حل کرنے پہ آمادہ ہو جائے تو یہ خطہ آپ یقین جانے کہ ہمیں باقی دنیا کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. پاکستان کی اب ویژن یہ ہے، چند رکاوٹیں ہیں اسپیشلی انڈیا کی جانب سے اور افغانستان کی جانب سے، اگر یہ دور ہو جائے تو یہ ممالک کو بھی سوچنا چاہیے کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. سوچ کو وسعت دینے کی ضرورت ہے. آغا صاحب، ایک تو مجھے جو ایرانی صدر کا دورہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر میں چاہوں اس کو آپ اس کا سائنوپسس ہمارے سامنے رکھ دیں. دوسرا، پاکستان جس انداز میں اپنی فورن پالیسی کو لے کر چل رہا ہے، خطے کے ممالک کے ساتھ دوستی، ہم آہنگی، تعاون، محبت، اخوت کے رشتے کی جو پاکستان بات کر رہا ہے، عملی اقدامات پاکستان نے لینا شروع کیے. سعودی ڈیلیگیشن آیا ابھی ایران کا، ابھی اور بھی پائپ لائن میں اور بھی ڈیلیگیشنز آنے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. میرے دو دوستوں نے بہت ڈیٹیل اس پہ بات کی ہے پاکستان ایران ریلیشن شپ پہ، اور تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس پرٹیکولر کویشچن. دیکھیے بات یہ کہ آج سے صرف آپ کہہ لیں 2.5 سال پہلے تک ہم اتنی آئسولیشن میں تھے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ڈیلیبریٹلی بڑی محنت سے پاکستان کے تعلقات پوری دنیا کے ساتھ خراب کیے تھے. میں یہ تنزیہ لفظ محنت استعمال کر رہا ہوں کیونکہ چاہے ریلیشن شپ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ ہوں، UAE کے ساتھ ہوں، چائنا کے ساتھ ہوں، کسی بھی ملک کے ساتھ ہوں، کچھ نہ کچھ پی ٹی آئی کے زمانے میں ایسی حرکت ہوئی ہے. بلکہ چائنا کو تو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا، ان کا جو مین ٹارگٹ تھا وہ سی پیک تھا، اور ان کے جو فیڈرل منسٹر تھے وہ سی پیک کے بارے میں ایسے الزامات لگاتے تھے کہ میں نے پہلی دفعہ اتنا اسٹرانگ ریئیکشن چائنیز کی طرف سے دیکھا تھا. ان کے جب ایک منسٹر نے یعنی کہ آپ کہہ سکتے 5 اسٹیٹمنٹ صرف 3 ہفتوں میں دی تھی، اور انہی سٹیٹمنٹ کو کمپائل کر کے جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی امریکہ کی ایلس ویلس، انہوں نے انہی کی ڈاکومنٹ کر کے جو سٹیٹمنٹ ہے پوری ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا سی پیک کے خلاف. تو اس کے بعد الحمدللہ آج آپ دیکھ لیں کہ چائنا کے ساتھ ہمارے ریلیشن الحمدللہ واپس اپنے، جیسے کہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سیکنڈ فیز میں آ گئے ہیں سی پیک کے اس کے اوپر. پھر ہمارے آپ نے سعودی عرب کی بات کی، ایک ڈیلیگیشن ابھی آیا تھا اور الحمدللہ ایک ڈیلیگیشن ہائیسٹ لیول کا جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے سعودی عرب سے. UAE کے ساتھ اپنے قطر اور UAE کے اگر 3 ڈیلیگیشن پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے لے کر باہر تک آ چکے ہیں. دیکھیے پاکستان کی فورن پالیسی بہت کلیئر ہے کہ ہم کسی کے انٹائے نہیں ہیں، اور نہ ہی اب یعنی کہ
ہم اپنی زمین اور اپنی جو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیکٹرم جو ہے وہ کسی اور ملک کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال کروانے دیں گے. پاکستان بہت کلیئر ہے. ہم چائنا کے ساتھ بھی ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ تو ہمارا ایک ٹائم ٹیسٹڈ ایک بھائی ہے, لیکن ہم امریکہ کے ساتھ بھی ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں. نہ چائنا کے ساتھ ہم ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں امریکن کاسٹ کے اوپر, نہ امریکہ کے ساتھ ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں چائنیز کاسٹ کے اوپر, نہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں ایرانین کاسٹ کے اوپر, نہ ایران کے ساتھ ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں سعودی عرب کے کاسٹ کے ساتھ. اور بڑی خوبصورت میرے دوست نے مجھ سے پہلے بات کی کہ ہمارے آسانیاں بہت پیدا ہو گئی ہیں. جب چائنا نے ایک رے اپروچ کروا دیا سعودی عرب اور ایران کے ساتھ, تو ایک پاکستان کو ہمیشہ ایک تھن لائن پہ سے گزرنا پڑتا تھا, اور میں اسے کہتا تھا کبھی کبھی لکھتا تھا پولیس رات ہے یہ, کیونکہ اس میں بیلنس ہمیں کرنا پڑتا تھا. جو شکر الحمدللہ کہ اب وہ سچویشن بھی نہیں رہی ہے, اور چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے کوئی اس کو $400 بلین کہہ رہا ہے, لیکن جو میں نے کیلکولیٹ کیا ہے وہ تقریباً واقعی $150 بلین سے زیادہ ہی ہے 3 سال میں جو ہوگی چائنیز انویسٹمنٹ ایران میں. تو اب یہ دیکھیں کہ چاہ بہار کو ہمیشہ پہلے جو ہمارے خلاف جو ممالک ہیں وہ چاہ بہار کو ایز اے کمپیٹیٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں کمپیٹیٹر کے طور پہ پیش کرتے تھے گوادر کی. لیکن اگر آپ چائنا کا نیا آپ ویژن دیکھیں اس میں جو, کیونکہ چاہ بہار بہت چھوٹی ہے اور وہ بیسکلی ایک سیٹلائٹ جو کہ گوادر کے سیٹلائٹ کے طور پہ جو ہے وہ آپریٹو ہوگی. یہ جو چائنا کی انویسٹمنٹ آئے گی ایران میں اور پاکستان میں تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی بہت امپورٹنٹ جو بات ہے جو آپ اپنا صافی صاحب نے بھی کی ہے وہ یہ ہے پاکستان کی جو ٹریڈ ہے اس کو لیگلائز کرنا. اور دیکھیں میں ایران گیا ہوں اور وہاں پہ میں نے پاکستانی آلموسٹ بہت ساری پروڈکٹس دیکھی. اسی طرح آپ ایرانین پروڈکٹس جو ہیں آپ چلے جائیں بلوچستان میں یا ایون آپ کراچی چلے جائیں تو آپ کو خاص کر پلاسٹک کی جو ہیں چیزیں وہ ساری موسٹلی آپ کو ایرانین ملیں گی, لیکن یہ انلیگل ہے, یعنی کہ اسمگلنگ کے تھرو آ رہا ہے. اسی لیے جو اب یہ گپت کے اوپر بن رہا ہے نا اپنا فری زون, اپنا اس میں فری زون میں جو ٹریڈ ہوگی وہ لیگلائز ہوگی. اور مجھے بڑی خوشی ہے یہ بات آپ سے شیئر کرتے ہوئے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کارگو کمپنی ہے NLC, وہ آلریڈی انہوں نے وہاں پہ 72 ایکڑ زمین خرید لی ہے, اور وہ میرے خیال میں بلوچستان کا ون آف دی بگسٹ جو ہے وہ ٹرمینل بنانے جا رہے ہیں وہاں, پیورلی صرف اور صرف ایران پاکستان کی ٹریڈ کے لیے. کیونکہ ایران ڈائریکٹلی لنک رکھ سکتا ہے پاکستان کو ایون سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی تھرو ترکمانستان, بائی پاسنگ افغانستان, جس کے حالات ابھی ہمیں ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایران پاکستان کو کیسپین کے ساتھ بھی لنک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ ایران بھی ایک کراس روڈ کے اوپر ہے. ایران کیسپین کے ساتھ بھی لنک ہے اور ساتھ سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی لنک ہے بائی پاسنگ افغانستان, اور پاکستان چائنا کے ساتھ لنک ہے. جسٹ امیجن اے میپ کہ چائنا لنک کرتا ہے ایران کو, پاکستان لنک کرتا ہے ایران کو چائنا کے ساتھ, اور ایران پاکستان کو لنک کرتا ہے پوری کیسپین کے ساتھ اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر یہاں پہ جو اریٹنٹس ہیں وہ کنٹرول میں آ جائیں, اور جیسے کہ آپ نے بات شروع میں سیکیورٹی کی, اگر پاکستان اور ایران مل کر اسٹرانگلی اگر جیسے کہ اب یہ ہم نے بات کی ہے کہ ہمیں کام کرنا پڑے گا, اب یہ MOU سے آگے کی بات ہے. کیوں کرنا پڑے گا؟ وی ہیو ٹو بی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر آف آور سیلف. ہم پاکستان کو ایران کی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ کام کرنا ہے, اور ایران کو ہر صورت میں پاکستان کی نیٹ سیکیورٹی کے پرووائڈر کے طور پہ کام کرنا ہے. کیونکہ پھر کبھی عبد المالک ریگی یا اپنا کلبھشن یادو والا معاملات ہمارے سامنے نہ آئے جو ہمیشہ ہمارے ریلیشن شپ کو اریٹیٹ کر دیتے. بالکل ٹھیک. حافظ خلیل صاحب, وہ عناصر جو ہمیشہ یہ ایک منفی سوچ آگے پھیلانا چاہتے رہے ہیں کہ بھئی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات شاید اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں, ان کا یہ کامیاب دورہ ان عناصر کو چپ کرانے کے لیے کتنا کافی ہے؟ نہ صرف وہ یہاں آئے بلکہ ہر اہم شخصیت سے ان کی ملاقات بھی ہوئی, MOUs بھی سائن ہوئے, تجارتی حجم کو بڑھانے کی بات بھی ہوئی, ثقافتی معاملات پہ بھی بات ہوئی, انہوں نے بھرپور محبت کا اظہار کیا. تو ایسے عناصر خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں بھارت کی, جو کہ خطے میں اپنی چودراہٹ کے خواب تو دیکھتا ہے, اس کے لیے مضمون مقاصد بھی رکھتا ہے, تو اس طرح کے عناصر کو کیا پیغام دیا ہے؟ دیکھیں یہ اس دورے کا جو اہم پہلو ہے وہ ہے سیکیورٹی کے معاملات, کہ دونوں ملکوں کے درمیان جب سیکیورٹی کے معاملات میں بہتری آئے گی اور ایک ہم آہنگی بڑھے گی, اور دونوں ملکوں کے درمیان جو ہیں وہ سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کے امکانات کو زیادہ وسعت ملے گی, تو اس سے یقیناً جو ہے وہ عناصر جو پاکستان اور ایران کے درمیان
ताल्लुकात की बेहतरी नहीं चाहते, इस खत्ते में अरसंजी जाते हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ पर मज़ाहमती तहरीक जो है बढ़ती रहे, नौजवान जो हैं वो बंदूकें लेकर पहाड़ों पर चढ़े रहें। वो अनासर जो अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप जिन्होंने अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप बना रखे हैं या इंडिया साइड पर बना रखे हैं, उन अनासर के लिए यकीनन एक हज़ीमत का पैगाम है ये दौरा। और इस दौरे के नतीजे में जब दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हम आहंगी बढ़ेगी, तो इससे नौजवानों को भी एक नया मैसेज आ रहा है कि उनके लिए भी रोज़गार के मौके खुल रहे हैं। आज डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने कराची में मुलाकात की है बलूचिस्तान के लोगों के साथ, वहाँ अमायदीन के साथ भी उनकी मीटिंग्स हुई हैं। तो एक मैसेज जो है ईरान की जानिब से ये जा रहा है कि ये इलाका तरक्की और खुशहाली के नए दौर की नवीद ला रहा है। इसलिए नौजवान खा वो पाकिस्तानी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हों या ईरानी सिस्तान से ताल्लुक़ रखते हों, ये नौजवान जो हैं इनकी अफरादी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए, इनकी अफरादी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए दोनों मुल्कों ने HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मामलात पर भी एक इत्तफ़ाक़ किया है, MOU साइन किया स्पेशली, कि यहाँ हुनरमंदी के लिए, स्किल्स ट्रेनिंग के लिए और टेक्निकल एजुकेशन के लिए नए इंस्टीट्यूट कायम करेंगे दोनों ममालिक। और दोनों ममालिक नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए और मुख्तलिफ़ शोबों में उन्हें महारत देने के लिए, सलाहियतों में इजाफे के लिए यहाँ पर नए अदारे कायम करेंगे। तो एक अच्छा मैसेज जा रहा है इस इलाके के लिए भी और ख़ित्ते के लिए भी। जब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिक्योरिटी के मामलात, दहशत गर्दी के इंसदाद के लिए, नापसंदीदा अनासर की आमदोरफ्त को रोकने के लिए इक़दामात जो हैं वो अमली तौर पर बरूए अमल आएंगे, तो यकीनन इस इलाके में न सिर्फ बॉर्डर ट्रेडिंग में इजाफा होगा, बल्कि हमारे नौजवान जो हैं वो जो सहूलतें हैं, जो सहूलतें मिलने जा रही हैं, उनसे भरपूर इस्तेफादा भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा साफ़ी साहब, जब हम इस खित्ते की बात करते हैं तो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम में कुछ रुकावटें हमें नज़र आती हैं, कुछ फ्लैश पॉइंट्स हैं, जिसमें हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, गज़ा की सूरत हाल आपके सामने, पर अफ़गानिस्तान के मसाइल हैं। ये दोनों खित्ते के बड़े ही अहम ममालिक हैं, पाकिस्तान और ईरान। सोच में हम आहंगी भी है, यकसानियत भी है और आगे बढ़ने की ख्वाहिश भी है। किस तरह से ये दोनों ममालिक एक पेज पे होने पर अपने हम ख्याल ममालिक के साथ मिलकर इन सुलगते हुए मसाइल का कोई हल निकाल सकते हैं? देखिए नाज़िया, आप दुरुस्त कह रही है कि मैं पहले भी बता चुका था आपके पहले सवाल के जवाब में कि दोनों ममालिक को सिक्योरिटी के हवाले से एक जैसी सूरत हाल का सामना है, और आपका ये सवाल भी लगभग उससे मिलता जुलता ही है जो आपने पहले पूछा था। अब सिक्योरिटी के हवाले से जो इस खित्ते में मसले हैं वो बहुत पेचीदा है, उसके लिए आलमी ताउन का तो ज़रूरत है। और जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में आलमी क़ुव्वतें आके अपनी जो क़ुव्वत का मुज़ाहरा करके फिर उसको उनके हाल पे छोड़ के पतली गली से निकल जाते, और फिर जो पड़ोसी ममालिक है, जो पाकिस्तान है, ईरान है, सेंट्रल एशियाई कुछ ममालिक है, स्पेशली पाकिस्तान और ईरान को हमेशा से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से ज़्यादा सफ़र होना पड़ा है। इस वक्त भी सूरत हाल वही है कि फॉल ऑफ काबुल के बाद नेटो अफवाज और अमेरिका तो अपना सामान समेट के वो चले गए। सिर्फ कुछ जो ख़तरनाक असला है जो अभी TTP भी इस्तेमाल कर रहा है और तालिबान भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पीछे उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन इसके जो अब फॉल आउट है वो ईरान और पाकिस्तान को उसका सामना है। तो पाकिस्तान और ईरान तो इस बात पे तो मुत्तफ़िक हमें नज़र पहले भी आए हैं, और इस विज़िट के बाद उसमें मज़ीद पुख्तगी आई है कि सिक्योरिटी के मसाइल के हवाले से, स्पेशली अफ़गानिस्तान जैसे मसाइल जो है, जो ना सिर्फ इस खित्ते के लिए बल्कि अक़वाम आलम के अमन के लिए इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल साबित हो सकती है। और अब देखिए, पाकिस्तान तो शुरू दिन से ये कहता रहा है कि TTP या तालिबान की जो इंतहा पसंदी है वो सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर या उनके पड़ोसी ममालिक के हद तक महदूद नहीं है, बल्कि ये बैनुल-अक़वामी मसला है। वहाँ पे अल-कायदा दोबारा सर उठा रहा है, वहाँ पे दाइश ISKP का एजेंडा वैसे भी आलमी है, वो इराक और सीरिया और मिडिल ईस्ट से लेकर वो रूस तक उनका जाके उनकी जो कारस्तानियाँ है वो पहुँच गई है। आप वहाँ पे ETIM को देख के, वहाँ पे आप TIP को देख के, वहाँ पे जो 20 से ज़ायद बाकी दहशतगर्द तंजीमें हैं, सबका एजेंडा आलमी है। तो इसमें आलमी ताउन तो दरकार है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है, जो आपके सवाल में जो आपने पूछा है
کہ پاکستان اور ایران جیسے ممالک جو سفر ہو رہے ہیں دہشت گردی سے اور افغانستان کی اندرونی صورتحال کی وجہ سے، ان کو ہنگامی بنیادوں پہ ایک دوسرے کا ہاتھ تامنا پڑے گا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا۔ یہ آگ جو اب افغانستان کے اندر ہمیں لگی نظر آ رہی ہے کہ طالبان کی جو ہے گرفت کمزور ہو رہی ہے، بہت سارے معاملات ان سے قابو نہیں ہو رہے، آئی کے پی کی صورت میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، ٹی ٹی پی کی صورت میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، تو یقینی طور پر پاکستان اور ایران کو ایسے مسائل کا مل کے حل تلاش کرنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو دونوں ممالک کو اسی طرح سفر ہونا پڑے گا۔ آغا صاحب، آپ اس بات کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک خطے کے اہم ممالک ہیں، خطے کی جو صورتحال ہے، کیونکہ پاکستان سی پیک کی بات کر رہا ہے تو جیو پالیٹکس سے نکل کے جیو اکنامکس کی طرف پاکستان کا جو ہے وہ ڈائیورژن ہے، اس میں جب تک افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو بات آگے نہیں چلتی، تو دونوں ممالک جو ہیں وہ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو کل بھی ایک واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں، جو ہم نے ٹیررسٹ کو جہنم حاصل کیا ہے، ان میں سے ایک ٹیررسٹ کی جو کہ ابھی زخمی ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ایک افغانی کے طور پہ سامنے آئی ہے۔ کنٹینیوسلی افغانستان سے ٹیررسٹ آ کے پاکستان میں ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ پاکستان آرمی اور سی پیک کا پورا جو آپ کہہ سکتے ہیں راستہ ہے۔ یہ بات جب پاکستان کہتا ہے افغانستان کو، تو افغانستان کی طرف سے بہت عجیب قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں، اور ذبیح اللہ مجاہد نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی پاکستان اپنے حالات ٹھیک کرے، ہماری طرف کیوں دیکھتے، جبکہ ایسی ویڈیوز بھی وہاں سے آئی کہ ہم نے دیکھا کہ جو طالبان ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جلسے بھی کر رہے ہیں، بیٹھ کے بندے بھی فراہم کر رہے ہیں، قسمیں بھی کھا رہے ہیں، اوتھ بھی لے رہے ہیں۔ افغانستان جیسے ایک بڑی، ابھی صاحب بات کر رہے تھے، افغانستان ایک ہاٹ بیڈ پھر سے بن چکا ہوا ہے، ایک فلیش پوائنٹ بن چکا ہوا ہے، ایک لانچنگ پیڈ بن چکا ہوا ہے گلوبل ٹیررزم کے لیے۔ گلوبلی بھی اس کا ادراک ہے آپ کے خیال میں اس سینسٹیوٹی کا؟ میں تو ادروائز سوچتا ہوں، میرا تو خیال یہ ہے کہ گلوبلی کچھ طاقتیں چاہتی ہیں کہ اس خطے میں افغانستان کا یہ کردار رہے، ان کی فیور میں جاتا ہے۔ بالکل۔ دیکھیے آپ نے کچھ قوتیں کنٹین کرنا چاہتی ہیں چائنا کو، اور سی پیک اس کا فلیگ شپ ہے، کچھ قوتیں کنٹین کرنا چاہتی ہیں پاکستان کو، اور ٹیررزم پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس میں ہم نے 85,000 آلریڈی قربانیاں دے چکے ہیں۔ بالکل، اس کو اب آپ اسپیکٹرم کے طور پہ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ جب یہاں سے اپنا فال آف کابل ہو رہا تھا تو خاص کر وہ چیزیں چھوڑی گئیں جو کہ انہیں پتا تھا کہ یہ لوکل مارکیٹ میں بکیں گی، بعد میں استعمال ہو سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تھینک یو آغا صاحب، یہاں پر مجھے ایک بریک لینی ہے، ناظرین بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیپٹل وی میں آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں، بات کرتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی جانب، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایف بی آر میں اصلاحات کے حوالے سے، خصوصی طور پر اسٹرکچرل ریفارمز کے حوالے سے، اور خاص طور پر ٹیکس نیٹ کو توسیع دینے کے حوالے سے جو حکومتی اقدامات ہیں اس پر آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اسی حوالے سے ایف بی آر میں اصلاحات ہوں یا آٹومیشن ہو، اس حوالے سے اسٹیئرنگ کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جس کی سربراہی خود وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ آج ہم پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو ایک عام آدمی جو ٹیکس پیئر تو ہے، اس کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ ایف بی آر کی جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ نظام میں کیسے بہتری لا سکتی ہیں اور اس کا بیسیکلی مقصد کیا ہے۔ تو طارق خلیل صاحب، سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ اسٹرکچرل ریفارمز کیا ہیں۔ دیکھیں نازیہ، بات یہ ہے کہ معیشت کی بحالی جو ہے وہ جب سے نئی حکومت، منتخب حکومت اقتدار میں آئی ہے، اس کا اولین ترجیحی ایجنڈا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا کہ پرائم منسٹر نے معیشت کے حوالے سے کوئی میٹنگ نہ کی ہو۔ مسلسل میٹنگز ہو رہی ہیں۔ کل پرائم منسٹر نے ایک بڑی اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی تھی جس میں اوورآل ایف بی آر کی ری اسٹرکچرنگ اور اس میں اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ پرائم منسٹر خود انٹرسٹ لے رہے ہیں، ہر میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں، ایف بی آر کے حوالے سے ہو یا معیشت کی بحالی کے حوالے سے ہو۔ ایپیکس کمیٹی ایس آئی ایف سی کی بنائی گئی ہے جس کی چیئر بھی پرائم منسٹر کر رہے ہیں، جس میں سول اور ملٹری قیادت ایک ساتھ بیٹھتی ہے، لوگوں کو اعتماد دیتی ہے، سرمایہ کاروں کے
کہ اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اس سے. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ آج جب پرائم منسٹر گئے ہیں کراچی، انہوں نے کاروباری برادری کو اعتماد میں لیا. اسی حوالے سے ایف بی آر کے حوالے سے کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جن ریفارمز کے حوالے سے پرائم منسٹر جو ہے زور دے رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کی ڈیجیٹلائزیشن، کہ ایف بی آر کے تمام نظام کو ڈیجیٹلائز کیا جائے تاکہ اس میں کم سے کم افرادی قوت کا عمل دخل رہے. نمبر 2 یہ ہے کہ سسٹم ایسے بنائے جائیں کہ ٹیکس نیٹ میں از خود لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے رہیں، اور نئے لوگ جو ہیں جب شامل ہوں گے تو ٹیکس بیس جو ہے بڑھتا جائے گا. اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو میں اضافے کے لیے، کیونکہ دیکھیں ہم جو ہے 16-17 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ سے پاکستان کو نہیں چلا سکتے. جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ تو 50 بلین ڈالر کا ہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ 33 بلین ڈالر جو ہے اس تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں 2-3 سال کے اندر. تو ایکسپورٹس کو بڑھانا، اس کے علاوہ جو ہے غیر قانونی معیشت کی خاتمہ، کیونکہ اس میں سمگلنگ ہے، چور بازاری ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، غیر قانونی جو ہے تجارت ہے، ہنڈی کا کاروبار، یہ تمام اقدامات ایسے ہیں. اس کے لیے حکومت نے ایک تسلسل کے ساتھ اقدامات کیے ہیں کہ یہاں سے غیر ملکی جو غیر قانونی باشندے تھے ان کا انخلا ہوا ہے. تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو غیر قانونی طور پر افغان باشندے تھے ان کی بڑی تعداد جو ہے ان کے ملک واپس بھیجی گئی ہے. اسی طرح جو ہے بارڈر کو جو ہے وہ اس بارڈر مینجمنٹ کے ذریعے پاکستان کی جو اشیاء ضروریہ تھیں ان کی ایک بڑی مقدار جو ہے سمگل ہو رہی تھی افغانستان کے راستے دوسرے ملکوں کو، تو اس کو روکا گیا ہے. اور بجلی چوری روکی گئی ہے، گیس چوری روکی گئی ہے. حکومت وہ تمام اقدامات کر آئی ایم ایف کے ساتھ دیکھیں جو مذاکرات ہوئے ہیں. اب پرائم منسٹر فائنانس جو ہیں وہ کل ہی واپس آئے ہیں اور انہوں نے یہ قوم کو ایک اچھا میسیج دیا ہے کہ اچھی خبریں ملیں گی، اور اس حوالے سے بتایا کہ وسط جون تک سٹاف لیول کا معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے گا. اور پاکستان جو ہے آئی ایم ایف سے جب یہ ایک نیا قرض پروگرام لینے میں کامیاب ہوگا تو اس سے ہماری معیشت جو ہے مضبوط ہوگی مستقل بنیادوں پر. ہم جو ہے زر مبادلہ کے ذخائر کو میں اضافے کی طرف بڑھ رہے ہیں. غیر ملکی سرمایہ کاری، پرائم منسٹر نے آج بھی یہ بات کہی ہے کہ ایک سعودیہ کا ڈیلیگیشن آ چکا ہے، کچھ نئے ڈیلیگیشن جو ہے آنے والے ہیں آئندہ چند دنوں میں. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرکز، وفاق اور صوبوں کے درمیان جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. پرائم منسٹر نے آج اس بات کو بھی اجاگر کیا ہے کہ یہ کام جو ہے حکومت کا نہیں کہ وہ کاروبار کرے. حکومت جو ہے ایک فیسیلیٹیٹر ہے، سہولت کنندہ ہے. حکومت جو ہے پالیسی فریم ورک دیتی ہے لوگوں کو، سرمایہ کاروں کو، اور اس کے مطابق وہ اقدامات جو ہے وہ ایس آئی ایف سی کا قیام بھی تو اسی سلسلے کی کڑی ہے نا. اس میں نئے ہم نے ایونیوز کھولے ہیں. ہم نے لوگوں کو، غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اس بات پر راغب کیا ہے کہ وہ پاکستان میں منرلز، مائنز، انرجی اور ایگریکلچر، آئی ٹی، ٹورزم، یہ وہ تمام نئے ایونیوز ہیں جو ہم نے ایس آئی ایف سی کے ذریعے کھولے ہیں. اور اس میں ون ونڈو آپریشن کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے کوئی قانونی اور کوئی انتظامی رکاوٹ باقی نہ رہے، پیچیدگیاں نہ ہوں. بالکل. اچھا رشید صافی صاحب، یہاں پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ جو آتی ہے مجھے سمجھ میں وہ یہ بھی ہے کہ بلا تفریق جو ٹیکس کا حصول ہے سر وہ بھی تو بڑا ضروری ہے نا. ہر شخص اپنے حصے کا ٹیکس تو دے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متوسط طبقہ جو ہے وہ تو ٹیکس دیتا ہے، لیکن جو پریولیجڈ کلاس ہے ہماری، جو مراد یافتہ کلاس ہے، وہ اپنے لیے کوئی سیف پیسج نکال ہی لیتی ہے، تو پھر بوجھ جو ہے وہ اسی ایک خاص طبقے پر پڑتا ہے. تو یہ بھی بڑی ضروری ہے. اس کو کیسے بہتر کیا جائے؟ متوسط طبقے میں بھی صرف تنخواہ دار طبقہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس دیتا ہے. اگر متوسط طبقہ بھی 100% ٹیکس دینا شروع کرے تو کافی فرق پڑتا ہے. لیکن جو آپ کا سوال کا جو پورا پیٹرن ہے وہ اس کے تناظر میں اگر ہم بات کریں، یہ ملک جو ہے 24-25 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اور آپ ایف بی آر کا جو سٹیٹس ہے اور ان کے وہ ڈیٹا نکالے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اور جو ٹیکس دینے والے بھی ہے تنخواہ دار طبقے کے علاوہ، وہ جو کارخانہ دار ہے، سرمایہ دار ہے،
تو وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں، اس کا کوانٹم بھی آپ دیکھ لیں تو انتہائی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ملک ہو کہ ہم اتنے قلیل آمدن ٹیکس کے ذریعے وہ جمع کر رہے ہیں. بہت زیادہ لوپ ہولز ہے اور وزیر اعظم صاحب نے اس حوالے سے ایکشن بھی لیے ہے، کچھ ذمہ داروں کو فارغ بھی کیا گیا ہے، ان کے خلاف انکوائری کا بھی حکم دیا گیا ہے. اسپیشلی جو ایک وفاقی کابینہ کمیٹی نے اور کابینہ نے جو ایک پروسیس شروع کیا ہے کہ قانون سازی کی جا رہی ہے کہ جو عدالتوں میں زیر التوا کربوں روپے کے جو ٹیکس واجب الادا 1700 ارب کرب کے لگ بھگ جو ہے وہ جو کیسز ہے اور لوگ اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، جو ٹیکس نادہندگان ہے اس کے حوالے سے قانون سازی کی جا رہی ہے کہ ایک ہی عدالت اس کا فیصلہ کرے. 2-3-4 فورمز پہ مختلف ٹیکس کے ذریعے یہ جو بڑے مگرمچھ ہے، جو بڑے ٹیکس چور ہے، وہ اپنے اربوں کے ٹیکس بچانے کے لیے عدالت کا سہارا لیتے ہیں. تو اگر آپ نے اس ملک کو اپنے پیروں پہ کڑا کر دینا ہے اور آپ نے کشکول واقعی توڑنا آپ چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے آمدن کو، ریاست کی آمدن کو آپ نے بڑھانا ہے. اس کے یہی 2 طریقے ہیں کہ یا تو آپ ٹیکس کلیکشن اس کو زیادہ کریں، جو عام لوگوں پہ آلریڈی بہت زیادہ بوجھ ہے، اور آپ نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے. اس میں آپ نے زرعی شعبے کی، میں بڑے چھوٹے کسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کسانوں کی میں ہرگز ذکر نہیں کر رہا ہوں جو اس وقت پنجاب میں رول رہے ہیں، جن سے سرکاری ریٹ پہ اور بردانہ ریٹ پہ بھی کوئی گندم خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو چھوٹے کسان ہیں. جو بڑے جاگیردار ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں آپ نے لانا ہے. آپ نے جو ہے سروسز شعبے کو ٹیکس میں نیٹ میں لے کے آنا ہے. آپ نے اسمگلنگ کو روکنا ہے. آپ نے جو ہے اپنی جو ایکسپورٹ اور امپورٹ میں فرق کو ختم کرنا ہے. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کا آئی ایم ایف پروگرام کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے آنے والے وقتوں میں جی، ورنہ آپ کے روپے کی بے قدری ہوگی، مہنگائی مزید ہوگی اور ٹیکس اور یوٹیلیٹی بلز میں عوام کی جو ہے مزید چیخیں نکلیں گی. بالکل ٹھیک. آقا صاحب، وزیر اعظم نے جو ٹیکس نائندگان ہیں اور جو ٹیکس نہیں دیتے اور جو ٹیکس چور ہیں ان کے خلاف بھی بنیادی جو ہنگامی بنیاد ہیں ان پر اقدامات کا فیصلہ کیا، اور خاص طور پہ کہا ہے کہ ٹریس اینڈ ٹریک سسٹم کو جو ہے وہ لاگو کیا جائے. یہ کتنا ضروری ہے؟ دوسرا، سزا اور جزا کا ایک معاملہ بڑا اہم ہے. جو ٹیکس پیئر ہے، پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ حکومت وقت نے ان لوگوں کو ایوارڈز بھی دیے اور ان کو اعزازی سفیر بھی قرار دیا. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ ان لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ جو کہ ٹیکس دیتے ہیں باقاعدگی سے، اور ان لوگوں کا بھی تعین کیا جائے جو ٹیکس نہیں دیتے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ نے 2 سوال بڑے امپورٹنٹ کیے. ایک تو یہ سزا اور جزا والا، یہ تو بالکل میں مانتا ہوں کہ ہم جو 4 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہمارا پورا سٹاف جو ہمارے اس پروگرام کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے، وہ تمام کے تمام، چاہے وہ صرف 5,000 روپے کماتے ہیں یا 500 روپے کماتے ہیں، وہ ٹیکس دیتے ہیں. درست. ٹھیک. لیکن ہم جب باہر نکلیں گے تو ہم اپنے آپ کو معاشرے کا اتنا اہم یا عزت دار شخص نہیں محسوس کریں گے جتنا ایک V8 والا میرے پاس سے گزر جائے گا، اس کو کوئی نہیں روکے گا. ٹھیک. اور وہ ٹیکس یوزلی نہیں دے رہا ہوگا. بات تو ساری ہے. سزا جزا لے کر آ رہی ہے تو اس لیول تک لے کر آئیں. جہاں تک اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کی ہے، نازیہ مجھے 35 سال ہو گئے جرنلزم میں. یہ لفظ میں نے 35 سال سنا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام تک چینج کیا گیا اس ادارے کا. تو کیا فائدہ ہو گیا اس کا؟ اس ادارے کے بیسک 3 ایشوز ہیں. اگر وہ آپ کر سکتے ہیں تو اسٹرکچرل ریفارمز ہوں گے. ایک بات یہ آپ نے کہا ٹیکس جو نہیں 2 لکھ دیتے ان کو سزائیں ہوں گی. وہ جو ٹیکس نہیں دیتے سزائیں ہوں گی ان کو جو کہ ٹیکس رجسٹرڈ ہے. سب سے بڑا ایشو یہ ہے، وہ ہے آپ کا مڈل مین. وہ 1 روپے نہ وہ ٹیکس دیتا ہے، نہ وہ رجسٹرڈ ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ٹیکسیشن لا لگتا ہے. آپ ایسے کریں، آپ صبح سبزی منڈی چلے جائیں. نارملی ایک شہر کا جو چھوٹے شہر، گجرا والا چھوڑے، لاہور کی میں بات کی، راولپنڈی کی نہیں، گجرا والا شخص جو سبزی منڈی ہے اس میں روز صبح 1.25 ارب روپے سے اوپر بزنس ہوتا ہے. 1.25 ارب روپے؟ جی. 1 روپے ٹیکس نہیں ہے کسی کے اوپر نہیں. سنگل. میں آپ کو چھوٹی، کیا یہ اگر بات مجھے پتا ہے تو کیا اس ادارے کو نہیں پتا؟ ضرور پتا ہوگا. مڈل مین کو نہیں ٹیکس لگا سکتے ہیں آپ، ٹریڈر کو ٹیکس نہیں لگا سکتے ہیں. ایک تو ہے اس ادارے کا یہ ایشو. دوسرا اس ادارے کا ایشو ہے وہ ہے جرنلسٹ جی والا. ہمارا جو کامنر ہے، آج ایک سیکٹری صاحب جو ہے وہ ہیلتھ کے ایکسپرٹ ہے،
कल वो उनकी ट्रांसफ़र हो जाएगी तो वो इकोनॉमी के एक्सपर्ट बन जाएंगे। FBR भी जो आपके ब्यूरोक्रेट नेटवर्किंग है वो कॉमनर्स की है, जर्नलिस्ट की, जी वाले की। ठीक है। ठीक, आपने अगर इस इदारे को वाकई स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करने हैं तो आपको इसमें इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स को जॉब्स देना पड़ेंगी। एग्जैक्टली। और एक पूरा expertise हो, कार्डर हाँ। जो है कार्डर ग्रो करना पड़ेगा। इवन जो हमारे पास एक कार्डर किसी हद तक ग्रो हुआ है O&M का और मैनेजमेंट का, उसमें काफी लोग हमारे जो है काफी जे काम करते हैं फिनांस में, लेकिन अगर आप FBR का देखें तो वो उनके लिए वहां पे भी स्पेस नहीं है। तो दूसरा इसका मैंने कहा था मेजर इशू क्या है, वो है इसका स्ट्रक्चर सिस्टम, जिसके बीच में कोई शख्स भी जो कल एक और एक्सपर्ट था वो यकदम इकोनॉमी का एक्सपर्ट और फिनांस का एक्सपर्ट बन जाता है। और तीसरा इसका जो है वो है जो कि लोअर लेवल पे, ये दो इंपॉर्टेंट है। तीसरा इसका जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म चाहिए वो ये है कि इस अदारे के पास डॉक्यूमेंटेशन अभी तक है ही नहीं कि किन लोगों जो टैक्स में अभी तक नेट में नहीं आए। कुछ बेसिक चीजें मैं चैलेंज करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे बताएं, ये इदारा ये बताए कितने लाख या कितने करोड़ अफराद को टैक्स में आना चाहिए था, ये उनके नाम है, वो अभी तक टैक्स में नहीं आए हैं। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स इसके बगैर हो ही नहीं सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगा करार हारून साहब आपका, रशीद साफी साहब आपका, और हाफिज तारिक खलील साहब आपका, आपको बहुत शुक्रिया, एक्सपर्ट ओपिनियन आपने हमें दी है। नाज़रीन आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिला होगा। टैक्स अगर हम मजबूरी समझ के देंगे तो वो जो एक ख्वाब है जिस हम तरक्की की बात करते हैं और जो हुकूमती काविशें हैं, फिर वो बहुत पीछे रह जाएंगी। हमने खुशी से टैक्स देना है और इस टैक्स नेट में तमाम उस शख्स ने टैक्स देना है जिस पर यह टैक्स लागू होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तबका दे रहा हो और बाकी तबका उससे मुबर्रा हो। तरक्की यकसां होगी तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।